प्यूटिन रशिया के सदर जो हैं उनके साथ, ईरान के सदर के साथ, तुर्की के सदर के साथ, और इन मुलाकातों में इन तमाम ममालिक ने भरपूर ताआवन का यकीन दिलाया। प्रेसिडेंट शी ने प्राइम मिनिस्टर को इनवाइट किया है और इंशाल्लाह नवंबर के पहले हफ्ते में वज़ीर आज़म चीन का दौरा करेंगे। इसी तरह सदर प्यूटिन ने भी प्राइम मिनिस्टर को बुलाया है, तो उस दौरे के बाद जो है उनकी वहाँ भी जाने की तारीख जो है हतमी इंशाल्लाह ताला सामने आ जाएगी। नवंबर के पहले हफ्ते में। तो ये एक बात जो है वो बड़ी साफ जो है सामने आई कि दुनिया जो है इस वक्त हमारी मदद के लिए तैयार है, ख़ुसूसन हमारे जो मैं SCO की बात कर रहा हूँ उसके मेंबरान। लेकिन इस वक्त जो एक डिलिबरेटली जानबूझ के जो है मुख्तलिफ इश्यूज़ के हवाले से पाकिस्तान में एक गैर सियासी अदम इस्तेहकाम की फ़िज़ा जो इस वक्त जारी है, उससे हमारी जो मदद करने वाले ममालिक हैं वो भी डिस्करेज होते हैं और हालात जो है वो संभल भी नहीं पाते। बावजूद इस बात के कि आज से 4-5-6 महीने पहले जब हम बरसर इक़्तिदार आए थे अदम एतमाद की तहरीक के नतीजे में, तो उस वक्त जितने हालात मखदूश थे अब हालात जो है उससे कुजा बेहतर हैं। इंशाल्लाह ताला वक्त के साथ साथ बेहतर भी होंगे और हालात की जब बेहतरी होगी तो उसके साथ साथ महंगाई में भी कमी होगी। जो इस वक्त तकालीफ हैं हमारी आवाम की मुख्तलिफ अशिया की कीमतों के हवाले से, उसमें भी रिलीफ जो है इंशाल्लाह ताला ज़रूर मिलेगी। इस दौरे के दौरान जो है एक चीज़ बड़ी वाज़ेह आई कि तमाम ममालिक के सरबराहान ने मियां नवाज शरीफ को जो है सलाम दिया और उनको याद किया, उनके साथ जो उनकी मुलाकातें थीं उनको याद किया। तो पाकिस्तान की जो अक़वामे आलम में जो एक जगह बनी थी मियां नवाज शरीफ के वक्त जो इनिशिएटिव्स लिए थे, आज भी उसको याद करते हैं और अल्लाह के फजल से शहबाज शरीफ जो है उस रवायत को लेके आगे बढ़ रहा है। और प्रेसिडेंट शी ने मीटिंग में शुरू में ही बिल्कुल चंद फ़िक्रों के बाद उन्होंने कहा था कि मैं तुम्हें एक एफिशिएंट और प्रैग्मेटिक लीडर की हैसियत से जानता हूँ। ये अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए और हमें उम्मीद है कि हम दोबारा जो है CPEC को उसी एफिशिएंसी के साथ और उसी मेहनत और तगदो के साथ शुरू करेंगे। और उन्होंने इस सिलसिले में हमारी रेलवे लाइन की बात की जो खटाई में पड़ी हुई है, CPEC के मुख्तलिफ जो मंसूबे हैं उनकी बात की, हमारे रीजन में जो सड़कें बन रही हैं ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दूसरे उनके साथ कनेक्टिविटी की बात की। और पाकिस्तान को उन्होंने कहा कि हर मौसम के हम आपके दोस्त हैं, ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक फ्रेंड पाकिस्तान जो है। और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है मुश्किलात से निकले और पाकिस्तान में इस्तेहकाम आए। उन्होंने गैर मशरूत तौर पर हर किस्म की जो है हमायत और मदद का इंदिया दिया। प्राइम मिनिस्टर साहब ने वहाँ पे बार बार अपनी जो मुज़ाकरात थे 1-on-1 में या जिसमें हम लोग भी उनके साथ थे या SCO के दौरान तकारीर में
یہ بات بڑی واضح طور پہ کہی کہ گلوبل نارتھ جو ہے اس نے جو اوزون کو ڈیمیج کیا ہے، اس کی وجہ سے یہ مصیبتیں جو شروع ہوئی ہیں. ہم دعا گو ہیں کہ باقی دنیا پہ نہ آئیں، لیکن پاکستان میں اس وقت 3.25 کروڑ پاکستانی جو ہے وہ ڈائریکٹلی اس سے افیکٹ ہوئے. آگے جو فوڈ سیکیورٹی کا فقدان ہوگا، ہماری فصلیں تباہ ہوئی ہیں. پرائم منسٹر صاحب بار بار اس بات کا ذکر کرتے رہے کہ آنے والے دنوں میں اور مہینوں میں، اور اللہ خیر کرے جلدی ہو جائے سلسلہ، لیکن آزمائش کا دور ہے جس میں ہمیں اپنے ہمسایوں کی، اپنے ریجن میں اور بین الاقوامی برادری کی جو ہے مدد کی ضرورت ہوگی. اور اس سے بین الاقوامی برادری کی ہمدردی اور موجودہ جو ہماری حکومت ہے اس کے ساتھ گڈ ول دیکھ لیں کہ 10 سربراہان کے ساتھ ملاقات ہوئی. IMF نے، ورلڈ بینک نے دوبارہ اپنے پروگرام شروع کیے. سیکرٹری اقوام متحدہ جو ہے وہ پاکستان کے اس ابتلا کے دور میں ترجمان الحمدللہ بنے ہوئے ہیں. لیکن پھر بھی یہاں پہ سیاست میں جو ہے وہ منفی جو ہے رجحان کا اس مصیبت کے باوجود جو ہے اس میں کوئی کمی نہیں آئی. میں نے کل ٹویٹ کیا تھا کہ اب بیرونی سازش کی بجائے بین الاقوامی سازش کا ہیش ٹیگ بنائے PTI، کیونکہ اب تو تقریباً ساری دنیا جو ہے وہ پاکستان کی یا ہماری حکومت کی بھی جو ہے پاکستان کے حوالے سے عزت آبرو ہے نا، یا سپورٹ ہے. جو حوالہ ہے وہ تو اس وطن کا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ ان تمام مرحلوں سے ہم گزریں گے. سیلاب اس وقت بھی پرائم منسٹر جو ہے وہ ٹانک گئے ہوئے ہیں، اور ڈیرہ اسماعیل اور اس ایریا میں ہیں. تھوڑی دیر میں وہ واپس آ جائیں گے. اس کے بعد جو ہے برطانیہ کے دورے کے لیے نکلیں گے، اور برطانیہ 2 روز رک کے جو آخری رسومات ہیں وہاں پہ ملکہ برطانیہ کی اس میں شرکت کر کے اس کے بعد وہ جنرل اسمبلی کے اجلاس کے لیے چلے جائیں گے نیو یارک. جو مختلف حوالوں سے اس وقت پاکستان میں کنٹروورسیز جو ہیں، آپ کے میڈیا میں جو ہے وہ بحث چھڑی ہوئی ہے ایک عرصہ دراز سے. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کبھی ماضی میں قوم کو اتحاد کی اتنی ضرورت نہیں تھی، سیاسی استحکام کی اتنی ضرورت نہیں تھی، اس وقت ہے. سردی کا موسم آ رہا ہے، بارشیں بھی بند نہیں ہوئی، رات کو بھی بارش، اچھی خاصی بارش ہوئی ہے، اور کھلے آسمان کے تلے کروڑوں لوگ جو ہے اس وقت پڑے ہوئے ہیں، جن کے پاس کھانے کو نہیں ہے، جن کے پاس پہننے کے کپڑے نہیں ہیں، سر پہ چھت نہیں ہے. اس وقت 22 کروڑ عوام کو متحد ہو کے اس سیلاب کی صورتحال، اس کے بعد خدا نخواستہ قحط کی صورتحال کا سامنا ہو سکتا ہے. تو اس میں نکلنے کی ضرورت ہے. میں نے ایک تو یہ آپ کو بریفنگ دینی تھی، باقی آپ کے سوالات ہیں، میں ان کا جواب جو ہے باری باری تمام دوستوں کا میں دوں گا. ایک اور بڑی خاص بات جو پریزیڈنٹ پیوٹن کے ساتھ آئی، انہوں نے ویسے تو کرملن میں نے اس کا سارے کا سارا جو کنورسیشن ہے اس کو میڈیا کو ریلیز کر دیا ہے کہ انہوں نے پاکستان کی پوزیشن کو جو ہم نے یوکرین میں لیا اس کو اپریشیٹ کیا، اور اس کے لیے پاکستان کا انہوں نے شکریہ ادا کیا کہ جو آپ نے یوکرین پہ پوزیشن لی ہے یونائٹڈ نیشنز میں اور انٹرنیشنلی جو ہے. میرا اپنا پہلی دفعہ وزیر اعظم کی حیثیت سے شہباز شریف انٹرنیشنل سٹیج پہ تھے،
اور جو ان کو اٹینشن الحمدللہ ملی ہے اور جو آؤبگت یا ان کی پذیرائی ہوئی ہے وہ بالکل ان پریسیڈنٹڈ ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. آپ نے تصویروں میں بھی دیکھ لیا ہوگا، میڈیا میں بھی دیکھ لیا ہوگا. تو آپ جو سوالات کرنا چاہتے ہیں میں بالکل حاضر ہوں. عظیم صدیقی، خواہ صاحب صورتحال اس وقت جو ہے انتہائی بدترین ہے. آپ قوم کو اتحاد کا درس دے رہے ہیں، ایک انتہائی خوش آئند بات ہے. کیا اس کی ابتدا اس طرح نہیں ہو سکتی کہ حکومت چل کے اپوزیشن کے پاس جائے اور انہیں قومی اتحاد کی دعوت دے کہ عوام اس وقت پوچھ رہے ہیں کہ ہمارا مائی باپ کون ہے؟ مہنگائی حد سے بڑھ چکی ہے. خواہ صاحب، مہنگائی کم کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اور بنی گالہ کی طرف سے اب جو لانگ مارچ کی کال دی گئی ہے، خدا نخواستہ حالات بہت ہی خرابی کی طرف جا سکتے ہیں. اس سوال کیا ہے آپ کا؟ آپ کی رائے کیا ہے؟ پہلے تسی میرے وانگر تقریری کر دیتی ہے. سوال جو آپ نے کیا ہے، دیکھیں پاکستان کی خاطر اور پاکستان کے عوام کی خاطر جو ہے کبھی بھی ذاتی انا یا سیاست جو ہے وہ آڑے نہیں آ سکتی، کبھی بھی نہیں آئے گی. اور آپ کو یاد ہوگا اسمبلی کے اندر شہباز شریف نے جب پی ٹی آئی برسر اقتدار تھی اس وقت بھی معیشت کے ایشو کے اوپر جو ہے ایک میثاق کی جو ہے وہ دعوت دی تھی جس کو رد کر دیا گیا تھا. آج بھی اکانومی کے اوپر جو ہے بالکل باقی سیاست جب آئے گا، الیکشن آئے گا، میدان جو ہے سجے گا، ہر ایک کو حق ہے وہ الیکشن میں حصہ لے، اس کا بنیادی حق ہے. لیکن میثاق جو ہے اگر معیشت پہ ہونا ہے تو بالکل 100% ہم حاضر ہیں. سیاست کو جو ہے اگر ٹائم آؤٹ بھی لینا چاہتے ہیں، اس کو تھوڑی دیر کے لیے معطل بھی ہونا چاہیے. میرے خیال ہے کہ جس وقت اس مصیبت میں ہم پھنسے ہوئے ہیں اس کے لیے بھی بات ہو سکتی ہے. لیکن میں عمران خان تو سیلاب زدگان کی یا جو لوگ تباہ حال ہیں اس وقت ان کی تو کوئی بات ہی نہیں کرتا. وہ تو صبح شام ایک ہی رٹ اس نے لگائی ہوئی ہے کہ مجھے میرا اقتدار واپس دو. اقتدار کا جو نشہ ٹوٹا ہوا ہے وہ اس کو ستا رہا ہے اور اس میں وہ ایسی باتیں کر رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو سیاسی موضوع جس سیاست جو نہیں بننی چاہیے. وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف کی نیوز کانفرنس جاری ہے. ان کی جانب سے کہا گیا کہ دورہ ازبکستان میں مختلف سربراہان مملکت کے ساتھ وزیر اعظم کی ملاقاتیں ہوئیں اور ان کی طرف سے مدعو بھی کیا گیا ہے کہ ان کے ممالک کا دورہ کیا جائے. جو کمٹمنٹ ہے سندھ میں ہمارے چیف منسٹر کی، کولیشن کے چیف منسٹر کی، بلوچستان میں بزنجو صاحب ہیں، وہ اپنے عملے دونوں صوبوں میں بڑی تباہی ہوئی ہے. لیکن پنجاب میں اور کے پی میں بھی اللہ معاف کرے لوگوں کا خصوصاً ساؤتھ پنجاب میں بڑا برا حال ہے. اسی طرح سوات میں اور ڈی آئی خان، ٹانک اور وانا ان جگہوں پہ بھی بہت برا حال ہے. لیکن کہیں بھی کمٹمنٹ نظر نہیں آ رہی پی ٹی آئی کی گورنمنٹس کی. سابق وزیر اعظم عمران خان نے آرمی چیف کی تقرری اور توسیع کے معاملے کو ایک دفعہ پھر موضوع بحث بنا دیا اور ان کی جو حالیہ وضاحت آئی ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ نئے آرمی چیف کی تقرری عام انتخابات کے بعد نیا منتخب وزیر اعظم کرے. تو اس پر حکومت کی کیا پالیسی ہے اور بطور وزیر دفاع حکومت کی پالیسی کے حوالے سے بتائیں گے؟ پالیسی جو ہے وہ تو آئین کے مطابق ہے. جی میری کیا پالیسی ہونی ہے یا حکومت کی کیا پالیسی ہونی ہے؟ یہ پالیسی تو آئین میں آلریڈی ڈیفائنڈ ہے کہ جو بھی سٹنگ وزیر اعظم ہوگا نومبر کے اندر انشاءاللہ تعالی شہباز شریف جو ہے اس کا فیصلہ کرے گا. اور اس میں ایک حسرت ہے عمران خان کی. اللہ تعالیٰ عزت دینے والا ہے، عزتیں چھیننے والا بھی ہے اور دینے والا بھی ہے. اور نواز شریف نے جو ہے وہ 1 2 3 4 دفعہ یہ آئینی جو اپنا فرض ہے نبھایا ہوا ہے. اور آج آنے والے نومبر میں انشاءاللہ تعالی شہباز شریف یہ فرض نبھائے گا. عمران خان کے کہنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ ایک دن بات کرتا ہے، دوسرے دن مکر جاتا ہے، دوسرے دن اس میں جو ہے خود ہی اپنے آپ کی تردید کرنا شروع کر دیتا ہے.
لیکن میں آپ سے میری ایک درخواست ہے بڑے ادب کے ساتھ کہ یہ موضوع جس طرح اب زینت بنا ہے میڈیا کی، یہ ماضی میں کبھی نہیں بنا تھا، اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی جو ہے نا وہ نہایت ہی منفی کنٹریبیوشن ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس ادارے کا تقدس جو ہے، اس ادارے کی روایات اس بات کی ڈیمانڈ کرتی ہیں یا اس بات کی متقاضی ہیں کہ اس کو موضوع نہ بنایا جائے، یہ ایک آئینی فریضہ ہے۔ دوسرے سے چوتھے کے نام کے اوپر اور چوتھے سے آٹھویں کے نام کے اوپر جا چکا ہوگا۔ بات کرتے ہیں برا جو بھی وہ بات کرتے ہیں وہ اس چیز کو زیادہ سے زیادہ متنازع بنانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ وہ ایکسرسائز کریں۔ دیکھیں مجھے ایک بات میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ بہت سے جو ٹیک اوورز ہوئے پاسٹ میں، وہ جن لوگوں کے خلاف جو ہے، جن کا فوجی جو ہے انٹروینشن سے تختہ الٹ گیا، انہوں نے چیف اپوائنٹ کیے ہوئے تھے، تو ان کی وفاداریاں جو ہیں فوج کے سربراہ کی، وہ آئین کے ساتھ اور دستور کے ساتھ اور اپنی ادارے کے ساتھ جو ہیں، ان میں کوئی کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ان کو گھسیٹا جا رہا ہے اس موضوع کو کسی کنٹروورسی میں، تو میری رائے میں اس سے اعتراض کرنا چاہیے۔ اس سے ادارے کا بھی اور قوم کا بھی اور سب کا جو ہے وہ نقصان ہوگا۔ یہ اس کو موضوع نہیں بنانا چاہیے۔ سیاستدان دست و گریبان ہوتے رہیں، وہ ساری دنیا میں ہوتا ہے، صرف پاکستان میں نہیں ہوتا، وہ ایک سیاست کا حصہ ہے۔ وہ سلسلہ جاری رہے، قوم کی ضرورت کے مطابق رک جائے تو اچھی بات ہے، نہ رکے تو جاری رہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اس میں اداروں کو جو ہے وہ کنٹروورسی نہیں جو ہے وہ کرنا۔ مختلف سوشل میڈیا فورمز کے اوپر جو ٹرولز ہیں، مختلف انٹرنیشنل اداروں کو ٹیگ کر کے کہتے ہیں کہ حکومت کو امداد نہ دی جائے کیونکہ اگر مختلف باتیں کی جاتی ہیں۔ اس حوالے سے گورنمنٹ نے کوئی سوچا ہے کہ ان کے خلاف بھی کوئی قانونی چارجی؟ اور ایک چھوٹا سا سوال، آپ کی ہی ویڈیو کے اندر ایک اہم لیڈر فضل الرحمان صاحب نے کہا ہے کہ پارلیمنٹ کی مدت کو 1 سال یعنی اگست سے مزید 23 تک بڑھانے کی باتیں وہ کر رہے ہیں، کہ ایسی کوئی تجویز باقی زیر غور بھی ہے؟ دیکھیں یہ انہوں نے ایک پاسبلٹی یا جو آئینی جو بھی اس کا ایک ہو سکتا ہے اس کی بات کی ہے۔ مجھے اس کی آئینی جو وہ ہے حیثیت جو ہے اس کے بارے میں مجھے قطعی طور پہ علم نہیں ہے کہ کیا اس کی سچویشن ہے۔ جو سیاست میں میرا ایکسپیرینس ہے، ماضی میں تو اس طرح نہیں ہوا، 30-32 سال کا تو تجربہ ہے میرا، نہیں ہوا، اس لیے میں اس پہ کمنٹ نہیں کروں گا۔ دوسری جو آپ نے بات کی ہے، دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی امداد نہ کی جائے۔ یہ پاکستان کی امداد جو ہے یہ میاں شہباز شریف کی یا آپ کی یا میری امداد نہیں ہے، یہ پاکستان کے جو اس وقت مصیبت زدہ لوگ ہیں ان کی امداد ہے۔ آپ دیکھیں کہ خود غرضی کا کیا عالم ہے، آپ اندازہ لگائیں کہ اس مصیبت اور ابتلا کے دور میں بھی وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کو امداد نہ ملے، اور آج 2 ہفتے کی بات ہے یا 3 ہفتے کی بات ہے جو خط لکھے گئے تھے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں، اور جس طرح پاکستان کو IMF کی جو ہے ریلیز جو ہے روکنے کی کوشش کی وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ تو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ نیشنل سیکورٹی اور قومی جو ایک ہمارا وہ وجود ہے اس کے اوپر بار بار اٹیک کیا جا رہا ہے اپنی سیاست کے لیے۔ یعنی کبھی وہ اداروں کی بات کرتے ہیں، کبھی آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کی بات کرتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ IMF جو ہے یہاں پہ نہ دے، امداد نہ دے، یا ہمیں جو ہے پروگرام ہمارا جو ہے وہ نہ کرے، اور ساتھ ساتھ اب آپ خود کہہ رہے ہیں اور یہ ہر شخص کو پتہ ہے کہ کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کو جو ہے امداد نہ ملے انٹرنیشنل اداروں کو، اور یہ ٹرول جو ہیں یہ قومی مجرم ہیں جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اور ان کے اوپر بالکل قانون اور قاعدے کے مطابق کارروائی بھی ہوگی۔ اور اب تو جو ہے وہ سائبر کوئی خفیہ ایکٹیویٹی نہیں رہ گئی ہوئی، آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے کہ ساری ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ سامنے ہوتی ہیں، اور ہر شخص کو پتہ ہوتا ہے
میں اپنے اقتدار کے لیے عمران خان جو ہے پاکستان کو بھی نقصان پہنچانے سے دریغ نہیں کرے گا. وہ بالکل اس چیز میں بلیو کرتا ہے کہ نہ کھیڈاں دے نہ کھیڈن دواں دے. اس کے آگے بھی ایک پنجابی کا ہے آگے ایکسٹینشن ہے لیکن وہ نہیں میں کہوں گا. لیکن وہ یہ اس کا ہے کہ نہ کھیڈاں دے نہ کھیڈن دواں دے, کہ اگر میرے پاس اقتدار نہیں ہے تو میں تو پچ پہ لیٹ جاؤں گا اور میں گیم نہیں جاری رہنے دوں گا. اس کو یہ بات بھی بارے میں نہیں ہے کہ پی ڈی ایم کی حکومت جو ہے کو پاکستان کی عوام کی خاطر کو کامیابی حاصل کرے. شہباز شریف جو ہے اس کو بین الاقوامی جو ہے پذیرائی ملے. جن لیڈروں کے متعلق وہ کہتے تھے ہمیں تو کسی نے نہیں بتایا کہ انہوں نے کہا ہم نے آپ کی حکومت کو تیل دینے کی دعوت کی دی تھی, ہمیں تو کسی نے نہیں بتایا. بات ہوئی ہے وہاں پہ, تیل کی بھی بات ہوئی ہے, گیس کی بات ہوئی ہے, لیکن وہ خط لکھنے والی جو بات کی جاتی تھی وہ کسی نے وہاں پہ نہیں کی. انہوں نے کہا ہے کہ تیل اور گیس جو ہے گندم کا, انہوں نے کہا روس نے گندم کا کہا ہے کہ ہم گندم آپ کو دے سکتے ہیں کیونکہ آنے والے دنوں میں آپ کو گندم کی قلت ہوگی, ہمارے پاس اتنے ملین ٹن جو ہے گندم ہے, ہم آپ کو گندم دے سکتے ہیں, ہم آپ کو گیس دے سکتے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ جو ساؤتھ سینٹرل ایشیا کے جو وسطی ایشیا کے ممالک ہیں وہاں تک ہماری پائپ لائنز آئی ہوئی ہیں, وہ پائپ لائنز جو ہے افغانستان کے ذریعے آپ تک بھی جا سکتی ہیں. یہ باتیں ہوئی ہیں وہاں پہ. لیکن یہ شخص جو ہے ایک طرف جھوٹ بولتا ہے اور دوسری طرف پاکستان کو جو ہے کیونکہ وہ اقتدار میں نہیں ہے, یا تو یہ ہے کہ 4 سال اس کے پاس اقتدار رہا ہے, وہ کیا لے کے آیا پاکستان کے لیے؟ مہنگائی چھوڑ کے گیا ہے, کرپشن چھوڑ کے گیا ہے. یعنی کرپشن کے ایسے ایسے طریقے اس نے ایجاد کیے ہیں جو پہلے 75 سال میں یا 73 سال میں یا 74 سال میں جس کی مثال بھی نہیں ملتی. اور نہ یہ نہ صرف خود کرپشن بلکہ سارے کے سارے, میں نہیں پرسنل ہونا چاہتا, لیکن آپ دیکھیں ہمیں کہتے ہیں کہ جی وہ کیس بند کرانے کے لیے انہوں نے اقتدار لیا ہے. اور پنجاب حکومت نے دھڑا دھڑ کیس بند کرنے شروع کر دیے ہیں. اس خاتون کے کیس بند کر دیے انہوں نے, پہلی واردات ہی انہوں نے یہ کی ہے. اور یہ کچھ کہتا ہے پرویز الہی صاحب, کچھ کہتے ہیں. پرویز الہی صاحب تابع داری کی باتیں کرتے ہیں, اسلام کے محافظ ہونے کی باتیں کرتے ہیں, آئین کے محافظ ہونے کی باتیں کرتے ہیں. یہ کبھی کچھ کہتا ہے. آپ مجھے بتا دیں کہ اس کا سٹینڈ کیا ہے, پولیٹیکل سٹینڈ کیا ہے, آپ ڈیفائن کرتے ہیں کیا ہے. نہیں, یہ ایسی کوئی ایسا نہ کوئی پروسیس سٹارٹ ہوا ہے نہ کوئی ایسی تجویز ہے. اس وقت کوئی پروسیس سٹارٹ ہی نہیں ہوا, اس لیے اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کوئی میرا بولنا جو ہے وہ بنتا ہی نہیں ہے, کمنٹ کرنا بھی نہیں بنتا. یہ تو اس وقت جو کتابوں میں بات ہے وہی بات ہے, باقی پروسیس تو کوئی نہیں سٹارٹ ہوا. دیکھیں, جو پہلی آپ نے بات کی ہے کہ جو نیشنل سیکورٹی کے حوالے سے میں آپ کی بات کی تائید کرتا ہوں کہ اس کی میٹنگ جو ہے یہ باتیں جو ہے وہاں پہ آنی چاہیے. جو مسئلے مسائل جو ہے نیشنل سیکورٹی کے ہیں, بالکل میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں. انشاءاللہ تعالیٰ پرائم منسٹر صاحب واپس آتے ہیں تو یہ نیشنل سیکورٹی کی میٹنگ بھی ہوگی اور یہ مسئلے وہاں پہ بالکل ان کا کوئی نہ کوئی زیر بحث بھی آئیں گے, یہ ایجنڈے پہ بھی ہوں گے.
لیکن آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، آپ کی بہت سے ایسے واقعات گن سکتے ہیں جو اقتدار کے جانے کے بعد جو ہے عمران خان نے جو وارداتیں کی ہیں جس سے نیشنل سیکورٹی جو ہے وہ جیپرڈائز ہوئی ہے یا وہ خطرے میں پڑی ہے. اکنامک جب انسیکورٹی آپ کریٹ کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی جو ہے وہ نیشنل سیکورٹی بھی اس کے ساتھ جو ہے لنکڈ ہے. یہ دو علیحدہ علیحدہ باتیں نہیں بلکہ ایک ہی بات ہے. اور ہر لحاظ سے میں نے یہ سیاست کے اندر یہ کبھی نہیں دیکھا کہ آپ یہ ایٹیٹیوڈ اپنائیں کہ اقتدار میرے پاس نہیں ہے تو ملک تباہ ہو جائے، قوم جو ہے وہ بھاڑ میں جائے اور سیلاب والے جو ہیں وہ میرا مسئلہ نہیں ہے. تو یہ ساری باتیں جو ہیں پہلے کبھی بھی کسی نے اگر نہیں بھی کی تو کم از کم زمانی جمع خرچ جو ہے ضرور کرتے تھے. لیکن یہ شخص جو ہے اتنا پاگل ہوا ہے اقتدار ہاتھ سے جانے کی وجہ سے کہ میرا خیال ہے کہ اس کا اس وقت ذہنی توازن بھی اور اس کے لوگ بھی وہ یہ ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ میاں شہباز شریف نے وہاں پہ سمرقند میں پہلے کھایا ہے چکھا اور یا آخر میں چکھا ہے، یا نوٹس کس نے لیے ہیں یا نوٹس کس نے لیے ہیں. تو یہ آپ پیٹینس دیکھیں، وہ تصویر کسی نے چھاپ دی ہے، جو نوٹس لینے والے ہمارے ساتھ بھی بیٹھے ہوئے تھے. تو آپ پیٹینس دیکھیں، ان کا گھٹیا پن دیکھیں کہ کس لیول تک یہ لوگ جا سکتے ہیں. خدا نخواستہ جب آپ ملک کو بڑا مشکل وقت ہم پہ بھی آیا ہے، آزمائش کے وقت جو ہے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان آزمائشوں سے نکالا ہے اور اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. لیکن ہم نے کبھی جو ہے الحمدللہ کبھی نواز شریف نے، شہباز شریف نے اور ان کے جو ورکرز ہیں ہماری پارٹی کے، ہم نے کبھی بھی پاکستان کی یا پاکستان کے عوام کی یا پاکستان کی معیشت کی خدا نخواستہ تباہی کی بات نہیں کی. الحمدللہ نواز شریف کو جو ہے پھانسی کی سزا تک پہنچایا گیا جنرل مشرف کے وقت. اس کے بعد جو ہے اس کو ڈسکوالیفائی کیا گیا، 10 سال قید کی. اب وہی قانون اور قاعدے اپلائی کریں نا جن پہ نواز شریف جو ہے، جس ترازو پہ نواز شریف کو تولا گیا تھا اس ترازو میں اب تولے نہ ان لوگوں کو بھی جو اس وقت جو ہے نواز شریف سے کہیں زیادہ. نواز شریف نے کوئی ایسی بات نہیں کی تھی جس سے کوئی ایسا شائبہ بھی ہو کہ جس میں ملک کی سلامتی یا ملک کے وجود کو جو ہے یا ملک کے جو ایگزسٹنس ہے یا اکانومی جو ہے اس کی تباہ حالی کی باتیں کی جائیں. یہ شخص روزانہ باتیں کرتا ہے. نواز شریف نے کبھی آرمی چیف کی یا کوئی ایسی اپوائنٹمنٹ جو ہے جس کا ایک تقدس ہے اس کو جو ہے وہ موضوع بحث نہ بنایا، بحث کا موضوع نہ بنایا. کبھی کوئی بندہ ریکارڈ پہ یہ بات بتا دے. ہم نے تقریریں کی، میں نے کی اور لوگوں نے بھی کی، لیکن اس وقت فوج جو ہے حکمران تھی. آج جو ہے جو باتیں کی جا رہی ہیں، ایک جمہوری حکومت ہے، پارلیمنٹ ہے، آئین ہے، عدالتیں ہیں، اور باتیں ایسی کی جا رہی ہیں جیسے میرا نہیں خیال کہ جو پاکستان کے متعلق یہ پلاننگ کرتے ہیں، یہ گفتگو کرتے ہیں، یہ ان کے ٹرول کرتے ہیں، یہ ان کی قیادت کرتی ہے. یہ تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک انعام ہے بھارت کے لیے کہ ہمارے اندر سے ہمیں تباہ کرنے والے لوگ جو ہے وہ نکل پڑے ہیں. پٹرول پرائسز کا میرے پاس لیٹسٹ نہیں ہے، لیکن پٹرول پرائسز جو ہے میں آئی کین چیک اینڈ میں کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ نہیں دینا چاہتا جس سے جو پیٹرولیم منسٹری جو ہے وہ اس کی کوئی تردید ہو یا میری بات سے کوئی یہ میں آئی ایم سوری میں میرے پاس لیٹسٹ نہیں ہے اس کا. آخری سوال ہے پیام صاحب جی این این سے. خواجہ صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک تو آپ کی تنقید جو ہے وہ براہ راست عمران خان پہ نظر آ رہی ہے، لیکن آپ کی جماعت کے اندر سے بھی یہ آوازیں آ رہی ہیں کہ عمران خان صاحب ہیں وہ لاڈلے پلس ہیں اور ان کے خلاف اس طرح سے کارروائی نہیں کرنے دی جا رہی جس طرح کہ آپ کی جماعت کے لوگوں کے خلاف ہوئی. آپ نے بھی ابھی یہ کہا کہ جس طرح نواز شریف صاحب کو جس طرح ٹارگیٹ کیا گیا اب بھی کریں نا عمران خان کے ساتھ اسی طرح نمٹیں. تو کہیں نہ کہیں یہ تاثر آ رہا ہے کہ شاید آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فوج جو ہے وہ ابھی بھی پس پردہ ہے. نہیں، میں قطعی طور پہ یہ بات نہیں کہہ رہا. میں تو کہتا ہوں کہ صرف صاف بات کروں گا کہ قانون اور قاعدہ جس طرح ہماری کتابوں میں موجود ہے سب پہ وہی اپلائی ہو.
उसमें 19-20 का भी फ़र्क भी ना हो, चाहे वो इमरान खान है या मैं हूँ या मियां नवाज शरीफ है या शहबाज शरीफ है, कानून और कायदा बग़ैर किसी ज़ेर ज़बर के भी फ़र्क के सब पे एक जैसा अप्लाई होना चाहिए। और जो कानून जो है उसका एक बहुत बड़ा सोर्स जो है वो अदालतों के अपने फैसले होते हैं। मैंने कानून पढ़ा हुआ है, कानून बनाने वालों में भी मेरा नाम शामिल है, कि सबसे उनके अपने फैसले जो हैं बहुत बड़ा सोर्स होते हैं, अदालती फैसले, लेजिस्लेशन, ये सारी जो है ना ये कानून का सोर्स हैं। तो वो अपने फैसले होते हैं, माजी के फैसले जो हैं वो सामने रखने चाहिए। अगर वो फैसले जो हैं वो कानून और कायदे के मुताबिक नहीं थे तो उसका भी कोई सद्देबाब होना चाहिए जो है। थैंक यू सर। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। पाक वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस